अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और मुल्क में अपोजिशन एक बार फिर मुतहरिक, लेकिन दो अलग अलग तरह से। एक तरफ है जी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसने कराची में जलसा भी किया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अलग से है और कहती है कि जी हम अपने कारकुनान की ताकत पर खुद हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जनाब, इन दोनों पर आज हमने बात करनी है। ज़रा पीडीएम का जो जलसा हुआ है कराची में, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी और अब तो हुकूमत भी इसके बारे में बात कर रही है, बयानात सामने आ रहे हैं। तो जनाब, हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता रोज़ कराची में जलसा हुआ और शहबाज शरीफ साहब इसमें बड़े प्रोमिनेंट थे। उन्होंने गुफ्तगू की, कहते हैं कि जी इस्लामाबाद मार्च किया जाएगा। पीडीएम की तरफ से कॉल दी गई है, हुकूमत मुखालिफ ये एहतजाज होगा और किस तरह से होगा, कब होगा, इसकी अभी तक कुछ वजाहत नहीं उन्होंने की। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमें हुकूमत को गिराना ही होगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो थोड़ा सा कुछ दरमियाना वर्जन उन्होंने अपनाया। कहते हैं जी मुज़ाहमत मुफाहमत नहीं, 2023 के शफाफ इलेक्शंस हम चाहते हैं। तो जनाब, ये सारा मामला चल क्या रहा है? मुस्लिम लीग नून के कायद ने भी खिताब किया, उससे मुतल्लिक भी अपने एनालिस्ट से उनकी राय जानेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये जो तहरीक की कॉल दी गई है, मार्च की कॉल दी गई है, क्या अवामी पजीरा इसको हासिल होगी? वज़रा तो इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं जी बेवक्त की रागनी है ये मार्च की कॉल। इवन अपोजिशन की सारी सियासत, कहते हैं जी सौदा इनका ख़त्म हो चुका है, अब तो पेशावर की सियासत हो रही है, खित्ते की सियासत हो रही है। ये लोग अभी तक कराची को लेके बैठे हैं, इनको सियासी शऊर ही नहीं है। पूछना हमने अपने एनालिस्ट से ये है कि जनाब, ये जो कल जलसा किया गया है कराची में, क्या ये पीडीएम में यानी अपोजिशन इत्तेहाद में जान डाल सकेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करें, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ है, रीमा उमर साहिबा और सोहेल वड़ाइच साहब भी हमें ज्वाइन करें। इरशाद भट्टी साहब, प्रॉब्लम्स हैं, अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीडीएम ने कल जो जलसा किया है और अवाम के लिए उसमें कुछ पेश कर सके हैं कि जो आगे वो लाहे अमल चाहते हैं अवाम उनको सपोर्ट करेगी, जो हिकमत अमली है अवाम उनके पीछे खड़ी होगी? मैडम शेख, अपोजिशन और हुकूमत में नाहली, नालायकी और कन्फ्यूजन का मुकाबला है। अपोजिशन की ऑक्सीजन हुकूमत है, अपनी बैड परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस की वजह से, और हुकूमत की ऑक्सीजन अपोजिशन है अपनी बैड परफॉर्मेंस से। दोनों एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कोई ये पीडीएम में जान डाल सकेगी, बिल्कुल नहीं डाल सकेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो 26 नुकाती एजेंडा जो था वो हवा हो गया। इनकलाब, मज़ाहमत, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, 73 साल तारीख बदलना, वो टोपी ड्रामे सारे हवा हो गए। ये जो और पीडीएम में इत्तेहाद नहीं रहा, तितर बितर हो गए, बड़कें, धमकियां, इस्तीफे सब हो चुके, जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, अखबारी बयानात हो चुके, लॉन्ग मार्च, धरने, प्लान ABC सब हो चुके। अब पीडीएम में वो मोमेंटम ही नहीं रहा। हुकूमत के लिए कोई पीडीएम खतरा नहीं, और पीडीएम भी, ये अखबारी बयान है सारे, पीडीएम भी अंदर से हुकूमत के लिए वो अगले इलेक्शन पे फोकस करके बैठे हैं। वो सोहेल वड़ाइच साहब ने जैसे कहा था कि ना मज़ाहमती बयानियाँ, ना मफाहमती बयानियाँ, इंतखाबी बयानियाँ, तो इनकी उन्होंने सुन ली है, तो वो अब इंतखाबी बयानिए पे फोकस करके बैठे हैं। तो ये जलसे जुलूस होते रहेंगे, बयानात दिए जाते रहेंगे, मगर इसका कोई कोई हल नहीं निकलेगा। नहीं, सोहेल वड़ाइच साहब ने पहली मरतबा हमें बताया था, शहबाज शरीफ इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम बन चुके, काबीना फाइनल पर। अच्छा, दो जुमले, लेकिन बड़ी मजे की 2-3 बातें इन्होंने की हैं। लोगों उठो, इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। तो लोग तो आए हुए थे, उठे हुए थे, आप आए, बिस्मिल्लाह करें। अवामी रेला इस्लामाबाद लेकर जाना होगा, पहले भी लेकर आए थे, क्या तीर मार लिया। आज पाकिस्तान कुर्बानी मांग रहा है, तो दो कुर्बानी भाई, हम हमेशा हमसे कुर्बानियां मांगते हो, खुद दो। यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। यजीदी असम्बलियों में बैठेंगे, मौलाना साहब का बेटा भी बैठा है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, पूरी मरात भी ले रहे हैं यजीदी असम्बलियों से। अच्छा, मौलाना तिलावत करते करते क़यादत करेंगे, आखिरी बात शहबाज शरीफ साहब ने फरमाई, जो आप दीदा भी हो गए खैर से। तो शहबाज शरीफ साहब से कहना है कि पिछली मरतबा मौलाना साहब तिलावत करते करते आए और फिर लाहौर आकर रुके रहे, ना आप मिले, ना नवाज शरीफ साहब मिले, ना मरियम साहबा मिली, और फिर वो तिलावत करते करते इस्लामाबाद आ गए, फिर इस्लामाबाद से तिलावत करते करते वापस चले गए। अच्छा,
سہیل وڑائچ صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. مسلم لیگ نون کے قائد نے خاموشی توڑی ہے, دوسروں کو بھی کہا ہے کہ جی اب یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, بڑے مزے کی خاموشی توڑی ہے میڈم شیخ, بڑے مزے کی. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی مرتبہ کہا تھا پالک گوشت میں بڑا مس کرتا ہوں کراچی کا, اور دوسری بات ہے سارا جو کھانا بچا بھٹی صاحب آپ سے سوال نہیں تھا, سہیل وڑائچ صاحب سے تھا, ان کو بات کرنے کا موقع دے. نہیں, میں بے اختیار ہو کر سہیل صاحب کے آگے آ گیا ہوں, بے اختیار ہو کے آ گیا ہوں. میں اپنے میاں صاحب کو کہنا ہے کہ آپ ایک مہینے میں واپس آئیں, پالک گوشت میں پکا کر کھلاؤں گا. پالک گوشت حاضر ہو گیا بھٹی صاحب آپ کا, ہو گیا سر, ہو گیا بھٹی صاحب, تھینک یو. اوکے بھٹی صاحب, تھینک یو. سہیل وڑائچ صاحب جی, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے یہ جلسہ کر کے جو اپنے غیر متحرک ہو گئی تھی پی ڈی ایم, اس میں جان ڈالی ہے. اور پہلی دفعہ ایسے لگا ہے کہ دوبارہ سے مردہ جو اپوزیشن ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت جان ہے. اور اگلا پلان بھی دیا ہے انہوں نے, جو کہ اسلام آباد جانا ہے. اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے اپوزیشن کی موومنٹ جو ہے اس میں جان پڑے گی. لیکن ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی پہلے تھی. پیپلز پارٹی کے جانے سے یہ آدھی رہ گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا یہ عزم کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, ہم حکومت کی مخالفت کریں گے. دیکھیں, اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر اپوزیشن کمزور ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ حکومت پہ نظر ہی نہیں ہوتی, حکومت کے اوپر کوئی احتسابی نظر نہیں ہوتی, کسی کارگزاری کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ اچھی کارکردگی دکھا سکیں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی اچھا پرفارم کرنا چاہیے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. بڑا جلسہ تھا, بہت اس کی جو کوریج ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا. اور پیپلز پارٹی کے بغیر اتنا بڑا جلسہ کرنا واقعی ایک کارنامہ ہے. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں, میں چاہتی ہوں آپ ہماری اور دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں. سر, ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے قائد نے خطاب کیا, خاموشی توڑی, اس کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک دم سے پھر وہ خاموش ہو گئے تھے, جلسوں میں کچھ خطاب نہیں ہو رہا تھا. دوسرا, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مزاحمت مفاہمت نہیں, 2023 کا شفاف الیکشن چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا سب کچھ؟ کیا وہ 2023 تک پھر کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کو مینڈیٹ دیتے ہیں, کرے اپنی, اور پھر 23 میں ہم اپنا جو بھی ہوگا لایا عمل وہ کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام آباد مارچ کرنے کا تک کیا ہے؟ دیکھیں, پریکٹیکلی تو اب ساری پالیٹکس ہو رہی ہے اگلے الیکشن کی. غیر ہے, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اب یہ حکومت تو گرانے کا کوئی ان کے پاس فارمولا نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہوتی تھی یا اوپر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں, وہ باتیں تو لگتا ہے کہ ہوا میں اڑ گئی ہیں, کوئی بھی سیریسلی ان کو نہیں لے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیریس بات یہی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کیسا ہوگا, کون کروائے گا, اس کے لیے کیا شرائط ہوگی. اسلام آباد کی کال اس میں کیسے فٹ ان ہوتی ہے؟ اسلام آباد کی مارچ یہ دباؤ کے لیے ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگلے الیکشن کے شفاف الیکشن کے لیے مذاکرات کریں, آپ اس کی شرائط طے کریں اور یہ میک شور کریں کہ اگلا الیکشن شفاف ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے نون کو آن بورڈ لے گی اور ان کے ساتھ شفاف الیکشن پہ بات چیت کرے گی. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب کوئی بھی جاتے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب, شفاف الیکشنز کہتے ہیں, اب یہ جو اسلام آباد مارچ ہے اس کا بھی مقصد یہی ہوگا سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشنز چاہیے 2023 کے. حکومت تو پہلے ہی کہتی ہے آؤ ہم سے بات کرو انتخابی اصلاحات پہ, تو پھر کہاں پر سمجھتے ہیں اس کا اپوزیشن کھڑی ہے؟ میں سہیل صاحب کی بات کا اس پہ کامنٹ کروں, آپ کا سوال دیکھوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں بطور عوام آپ سے احتجاج کر رہا ہوں, اس کو جی سننے نا, پہلے تو میرا احتجاج قبول فرمائیں. آپ خدارا یہ عوام کی جنس تبدیل نہ کریں. کبھی سنا آپ نے عام آدمی یہ کہہ رہی ہے عام آدمی آ رہی ہے عام آدمی جا رہی ہے؟ اس وقت اس کا جینڈر کچھ ہوتا ہے, جب وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ کا جملہ تھا کہ عوام ان کو سپورٹ کرے گی, پورے میڈیا میں ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے. اچھا, اٹس ناٹ کریکٹ.
عوام کرے گی، عوام جائے گی، عوام کی جنس کو تو تبدیل نہ کریں، ان کا مقدر تو تبدیل نہیں ہونا. ہاں جی، اب چلو آگے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، خاص طور پہ جو میرا ایج گروپ ہے اس کو تو بہت ہی معاف فرمائے. او یار کیا وقت آ گیا ہم پہ، کہاں مولانا فضل الرحمان، کہاں انقلاب. اچھا، اب سہیل وڑائچ صاحب کو چاہیے یہ جا کے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پیار محبت سے مولانا کو سمجھائیں کہ حضور یہ لفظ متروک ہو چکا، خاص طور پہ جن معنوں میں آپ استعمال کر رہے ہو. اب انقلاب کا وہی کب کا گیا، یہ اس کی تو ہڈیاں بھی اس لفظ کی گل سڑ گئی ہیں. بہرحال جتنا یہاں ابیوز ہوا ہے یہ، لیکن اب تو وہ زمانہ ہی بیت گئے. اب رہ گیا پی ڈی ایم میں جان تو سنا ہے صرف حضرت عیسیٰ مردوں میں جان ڈالتے تھے. اب اس طرح کی کوئی معجزہ کسی کے پاس ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. کچھ بھی نہیں. ایک بات جو سہیل وڑائچ صاحب نے کہی ہے، آئی ایگری ود دیٹ. یہ بیسیکلی یہ بس تیاریاں الیکشن وغیرہ کی ہو رہی ہیں، دولتیاں وغیرہ جھاڑ رہے ہیں، دے آر جسٹ وارمنگ اپ. باقی یہ کیا اور ان کی حیثیت کیا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. لیکن اگر الیکشنز کے لیے بھی جا رہے ہیں ریما، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں عوام کے پاس، عوام اس کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ان کی تو ایک انبار ہے پرابلمز کا جو اس وقت لگا ہوا ہے. شکریہ علینا. تین باتیں کرنا چاہتی ہوں میں. پہلی تو جو حسن صاحب نے انقلاب کی بات کی ہے، میں اس سے اگری کرتی ہوں. میرا خیال ہے اب پی ڈی ایم جو کرنا چاہ رہی ہے اس کو انقلاب کہنا زیادتی ہے. اس لیے اگری نہیں کرتی حسن صاحب کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے انقلاب اب ہو نہیں سکتا کہیں دنیا میں، یا ایک آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہے. اس لیے کیونکہ پی ڈی ایم اب کوئی انقلابی موومنٹ نہیں ہے. جو وہ پرپوز بھی کر رہے ہیں وہ کوئی انقلاب نہیں لا رہے. میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ریفارمسٹ پارٹی ہے. اور یہ میں اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پھر تنقید بھی ان پہ یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف انقلابی یا نون لیگ انقلاب لائے گی. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں چلیے آپ ریلیز میں استعمال کر لیتے ہیں لوگوں کو کچھ جذباتی کرنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس لفظ میں پی ڈی ایم کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں. دوسری بات، شفاف الیکشنز. پاکستان میں شفاف الیکشنز گیون نہیں ہیں. اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نیگوسیشنز بھی کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے مزاحمت بھی کرنی پڑتی ہے. میری نظر میں یہ بھی ایک اس ملک کی ریالٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم شفاف الیکشنز ہمارا جو مطالبہ ہے اور باقی ہم جو ہیں سارے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے یا ان کو اپیز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا ان کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، چاہے آپ نے اگلے الیکشنز کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے. آخری اور میرے لیے سب سے اہم بات، اگر آپ شفاف الیکشنز چاہتے ہیں، کچھ اور ادارے بھی ہیں جن کو آپ کو انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. 2 اداروں کی میں بات کرتی ہوں. پہلا میڈیا، دوسرا عدلیہ. اس وقت آپ دیکھیے میڈیا میں جو نئے قوانین حکومت لانا چاہ رہی ہے اس پہ پورا میڈیا احتجاج کر رہا ہے. اپوزیشن کہاں ہے؟ اپوزیشن کو بھی اس احتجاج میں کوئی اپنا رول پلے کرنا ہے، اس کو اپنے ایجنڈا میں شامل کرنا ہے تاکہ اس طرح کے جو قوانین ہیں جو میڈیا کی آزادی پہ مزید اپریشن لائیں گے وہ نہ پاس ہو سکیں. تو اس میں اپوزیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہے. دوسرا عدلیہ. ججز سپریم کورٹ میں کس طرح ایلیویٹ ہوتے ہیں، اپوائنٹ ہوتے ہیں، بینچز کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، یہ بہت اہم فیصلے ہیں جو اس وقت جن پہ بارز تنقید کر رہی ہیں اور ریفارم کی بات کر رہی ہیں. یہ پولیٹکلی بھی بہت کانسیکوینشل ہیں، ان کے پولیٹکلی بھی اس طرح کے ایفیکٹس ہیں جو الیکشن کے ٹائم پہ واضح ہو سکتے ہیں. تو اس پہ اپوزیشن پارٹیز کہاں ہیں؟ اگر آپ کو شفاف الیکشنز چاہیے تو آپ اس ملک کے جو اہم ایشوز ہیں یہ دو، ان پہ تو بات کر سکتے ہیں، اس کو اپنے ایجنڈا میں شمول ڈال سکتے ہیں. اور چلیے میں سہیل صاحب کی بات سے اگری کروں گی کہ کل کا جو جلسہ تھا اس نے تھوڑی بہت جان ڈالی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ کو مزید کرنے کی، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ایک ڈیڈ ہو گئی تھی پی ڈی ایم اس کو آپ کو ریوائیو کرنا ہے. وہ ایک جلسے سے نہیں ہوگا. آپ کو اس طرح کے چاہے وہ چھوٹے ڈیمونسٹریشنز ہوں اس ملک میں اور جو موومنٹس چل رہی ہیں، کل جو ڈاکٹرز کے ساتھ ہوا ہے اس میں اپوزیشن کا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اس وقت. اپوزیشن کو ان کے ساتھ اپنا ویٹ ڈالنا ہے.
اور اس طرح PDM میں جان آئے گی. ہر کچھ مہینے بعد ایک اگر آپ ریلی کر لیں یا آپ اسلام آباد کو مارچ کا اعلان کر دیں، میرا خیال ہے یہ ناکافی ہے. باقی جو موومنٹس ہیں اور جو میں نے اسپیسیفکلی جوڈیشل ریفارم، میڈیا ریفارم اس کی بات کی ہے، اگر آپ شفاف الیکشنز چاہتے ہیں، باقی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس کے علاوہ ان پہ فوکس بہت اہم ہے. ایگزیکٹلی. ہاں اچھا، میں یہی چیز آگے سہیل صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں. اگر شفاف الیکشنز کا نعرہ ہے تو یہ تو ٹیبل پر آنے سے ہوگا. کیا اس طرح کے احتجاج جاری ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یقیناً پریشر بلڈنگ تو، لیکن کیا یہ اس مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی؟ کتنی کارآمد ثابت ہوں گی؟ جناب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے تجزیہ کاروں کی مزید رائے جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. سہیل وڑائچ صاحب، ہمارا پینل اس وقت بٹا ہوا ہے ایونلی. آپ اور ریما سمجھتے ہیں کہ جان ڈال دی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اسے وہ حاصل کر سکیں گے؟ ٹیبل پر آنا ہوگا اس کے لیے. متعدد بار حکومت دعوت دے چکی ہے، آتے نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو یہ علم ہے کہ الیکشن کی جو گارنٹیز ہیں وہ صرف حکومت کی طرف سے دینے سے یا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مقتدر طاقتیں ہیں ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور وہ گارنٹیز دیں اگلے الیکشن کی. حکومت تو چاہ رہی ہے الیکٹورل ریفارمز یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، لیکن یہ تو ہے یوں سمجھے کہ پروسیجرل باتیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت کا ماحول کیا ہوگا، اس وقت عدلیہ کس طرح بہیو کرے گی، اس وقت میڈیا کتنا آزاد ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. یہ سارا انشور کرنے کے لیے مقتدر طاقتوں کا انوالو ہونا ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے ہیں تو ان کی سپرویژن اور ان کی پیٹرنیج ضروری ہے. اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جب تک یہ نہ ہوگی ان کی پیٹرنیج اور ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے اور وہ انشور نہیں کریں گے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اس وقت تک الیکشن گورنمنٹ اگر کہتی بھی رہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے، لیکن گورنمنٹ یہ کروا نہیں سکتی کیونکہ تیسرا فریق اتنا طاقتور ہے کہ وہی الٹیمیٹلی سارا کچھ کرتا ہے. حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز. ارشاد بھٹی صاحب، کل جتنا بندہ کراچی میں اکٹھا کر لیا، اگر اتنا لے آئیں اسلام آباد، پریشر بلڈ ہوگا. آپ کو لگتا ہے پھر کچھ کر سکتی ہے اپوزیشن؟ حکومت کے لیے پھر خطرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے نا کہ پالک گوشت پکائیں اور وہ ذائقہ لے کے کھائیں. پلیز اس طرح کیوں ان مردوں میں سے جانیں نکال رہی ہیں کہ ادھر بندہ اکٹھا تو اسلام آباد میں بندہ اکٹھا تو فلانا جگہ بندہ اکٹھا. وہ آپ نے میرا شعر کاٹ دیا تھا. میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا کہ سر ہمارے دو ان کی رائے کا احترام ہے، مجھے ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن میں ان سے نہیں ایگری کرتا. میں وہ ریما صاحبہ نے ہلکی سی جان ڈالی ہے پی ڈی ایم میں اور سہیل صاحب نے اچھی خاصی ڈال دی ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی دلیل لے لیں. مولانا صاحب کا کمال کا دھرنا لانگ مارچ نہیں تھا. کہاں سے چلا، کیسے چلا، ترانوں میں چلا. مولانا آ رہے ہیں، ملین مارچ لا رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے تباہی، اور وزیر اعظم ہاؤس سے گریبان سے پکڑ کے باہر اٹھا کر پھینکیں گے. پھر کدھر گیا؟ بلاول صاحب نے کیوں سی آف نہیں کیا کراچی سے؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ نے کیوں لاہور میں ریسیو نہیں کیا؟ یہ نہ استعفوں پر اکٹھے ہیں، نہ لانگ مارچ پہ اکٹھے ہیں، نہ دھرنے پہ اکٹھے ہیں، نہ انہوں نے اسلام آباد آنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. اسلام آباد میں جلسہ ہونا ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور لیکن کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ جان ہے نہ کچھ ہے. یہ ریلیونٹ رہنے کی باتیں ہیں. 2023 الیکشن ہے. آخری بات میاں صاحب کے لیے، پھر میں وہ آپ نے کاٹ دیا تھا، پھر دوبارہ سے کاٹ دیا. میں نے ایک طرف تو ہم نے نہیں کوئی نہیں پکڑا، کچھ بھی نہیں پکڑا. ابھی بھی رول آؤٹ ہے، کچھ بھی نہیں پکڑا. جل سے آپ کچھ بھی نہیں 0.0 از اکول ٹو 0. اچھا میاں صاحب، 1 مہینے میں اگر آپ آ جائیں تو پالک گوشت میں پکا کے آپ کو کھلاؤں گا. پالک گوشت حاضر آپ کی محبت کے لیے، مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے. آئیں لیڈ کریں سیرین بالادستی کو، ووٹ کی عزت. آئے پلیز اللہ کے نام پہ، اور یہاں سے کھانے نہ منگوائیں، کچھ وہاں سے کھانے ادھر بھیجیں. اور آپ کے تجزیے کے ساتھ اس میں سے ایک اور پہلو نکالتے ہیں سر.
ऑपोजिशन सिर्फ यानी पीडीएम की नहीं है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी की भी है। और पीपल्स पार्टी के आज बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब, उन्होंने जलसे से खिताब करते सिर्फ हुकूमत को निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने पीडीएम को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो कहते हैं जनाब असल ऑपोजिशन हुकूमत की तो हम हैं, यानी पीपल्स पार्टी हैं, और कहते हैं जनाब हम किसी के पीछे नहीं खड़े होंगे, हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, हमारे जाले अपने कदमों पर खड़े होंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जरा क्या कहा सुनिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। हमने बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है, हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले काफी है। हम अपने पांव पे खड़े होकर अपनी जमात का सियासत करेंगे। हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर सखर का साबिक कायदे हिस्ब इख्तलाफ हो तो उसके लिए रूल्स कुछ और अगर लाहौर का कायदे हिस्ब इख्तलाफ हो तो वो खुला घूम रहा है। पीडीएम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घूम पाए। इस तमाम तर मामले को जरा अपने एनालिस्ट से उनकी राय जानते हैं। सवाल हमारा कुछ यूं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की ऑपोजिशन है जैसा वो ये कह रही है, या फिर जैसी वो सियासत कर रही है और पीडीएम को भी तनकीद का निशाना बना रही है, तो हिस्ब इख्तलाफ की जो दीगर जमातें हैं उनकी ऑपोजिशन है। दोनों ऑप्शंस हैं, हुकूमत की ऑपोजिशन या ऑपोजिशन की ऑपोजिशन। सुहेल वड़ायत साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिलावल भुट्टो साहब जो सियासत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त समत है? मेरा ख्याल है उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो हुकूमत की अपोजिशन भी है और अपोजिशन की अपोजिशन भी है। मेरा ख्याल है कि जिस बुनियाद पर वो पीडीएम से अलग हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में जान थी। वो ये कहते थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और इस्तीफा से पहले लॉन्ग मार्च करें, और इस्तीफा देने का मतलब ये था उस वक्त। तो नून ने जो इंसिस्ट किया, मेरा ख्याल है कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत इसलिए साबित हुआ कि नून ने खुद इस्तीफे भी नहीं दिए। जब पीपल्स पार्टी से इस्तीफे मांग रहे थे तो खुद इस्तीफे दे देते, खुद इस्तीफे नहीं दिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी उस मामले में तो इट स्टैंड्स विंडिकेटेड। और लेकिन अगली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी सिंध हुकूमत से बहुत प्यार है। वो भी चाहते हैं कि दरमियाना चलना, वो भी एस्टेब्लिशमेंट से भरपूर लड़ाई करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि हम एक जिस तरह से 10 सीटें हमें कश्मीर में मिल गई हैं, इस तरह से हमें कुछ सीटें पंजाब में मिल जाएं और हम पहले एक रीजनेबल पोजीशन में चले जाएं। इसलिए वो एक मुकम्मल लड़ाई नहीं चाहते एस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि वो एक दरमियाना रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। और यही मुझे लगता है बिलावल साहब जी। अच्छा ठीक है जी, एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं हमारे। हसन निसार साहब, आप बड़ी दफा तारीफें कर चुके हैं जरदारी साहब और उनके फहम की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सियासत कर रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये हुकूमत को ज्यादा फायदा देगी या फिर पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के पलड़े में भी कुछ रहेगा? अच्छा अलीना, एक 2 जुमले मेरे पिछले सवाल के हवाले से सुन लें। मुझे पता है मेजॉरिटी एग्री नहीं करेगी, लेकिन रिकॉर्ड पे रहे, पाकिस्तान में मुद्दतों बरसों शफाफ इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब तक वोटर गुर्बत, जहालत, ज़रूरतों, मजबूरियों, महरूमियों की अनदेखी जंजीरों, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये सही मानों में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। धोखा देना अपने आप को देते रहो, पहले भी कर रहे हैं। अच्छा, अब चलें, ये जो आपका इख्तलाफ, तो ये क्या घर की औरतें, तो ये भुट्टो, बिलावल भुट्टो के हवाले से तो मैं आपको बताऊं, बिलावल के नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का इंतखाबी निशान था तलवार, जो ज़ियाउल हक ने छीना था। सो बिलावल बेचारा अब 2 धारी तलवार बनने की, जो सवाल है ना आपका कि ऑपोजिशन या हिज़्ब इख्तलाफ की ऑपोजिशन, हुकूमत की ऑपोजिशन या हिज़्ब इख्तलाफ की ऑपोजिशन, उसका जवाब ये है कि ये 2 धारी तलवार जुल्फ़कार बनने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है यहाँ ख्वाबों ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है। आई डोंट नो, कुछ भी नहीं है, डेस्परेट सी अटैम्प्ट है। और अगेन पार्टली वो बात ठीक है कि चाह रहे हैं कि इनका कोई दाल दलिया इधर उधर हो जाए, थोड़ी इनमें जान जून पड़ जाए। पंजाब जब तक, देखें, जिसने पंजाब गंवा दिया
اور پنجاب کو بیسیکلی خاص طور پہ لاہور کو تو لاڑکانہ کہتے تھے، پنجاب کا لاڑکانہ، جنہوں نے وہ گوا دیا، ان کے پلے کیا رہ گیا اب؟ اس کے لیے وہ ڈیسپریٹلی ضرور ہاتھ پاؤں ماریں گے کہ یہاں ان کا کوئی مصنوعی طریقے سے چاہے کوئی دال دلیا اگر ان کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ٹھیک۔ یہ میں آپ کی شفاف الیکشن والی بات آگے لے کے جاتی ہوں سہیل صاحب اور ریما کے پاس، لیکن اس سے پہلے ریما جو گریوینسز ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، کہتے ہیں جی حزب اختلاف کا قائد لاہور کا ہو تو مختلف ہے، خورشید شاہ کا شکوہ جائز ہے؟ علینا ہم بہت بار اس پہ بات کر چکے ہیں، میرا خیال ہے ابھی ایک تھوڑی سی ریپیٹیٹیو سی بات ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک حسن صاحب کی بات سے ایک مجھے یاد آیا کہ پچھلی بار انہوں نے کہا کہ جو نمائندے ہوتے ہیں عوام کے، ان کو مختلف معیار پہ جج کرنا چاہیے کیونکہ وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن اکثر حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ جو ہیں ان کے کوئی ایسا میننگ نہیں ہوتا کیونکہ لوگ کون سا اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ووٹ اتنا سیکرڈ ہے اس ملک میں کہ آپ جو حکمران ووٹ لے کے آتے ہیں ان کو مختلف معیار سے جج کریں، لیکن پھر آپ کہیں ووٹس جو ہیں ان کی اس طرح حیثیت ہی نہیں ہے؟ تو مختلف چیزیں مجھے پرسنلی انٹرسٹنگ لگتی ہے، اس کا بیچ میں جو ڈائلیما ہے۔ دوسرا لینا، آج ہمیں شاید یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا کہ جو تیسرے یہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی اور کر دوں گا، ٹھیک I'm sure you can explain۔ جو میں کہہ رہی تھی کہ جو تیسرا فریق جن کی سہیل صاحب نے بات کی، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ان کے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، تو شاید اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا یہ اس طرح کا بیان ہے جیسے والدین کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ بچہ نہیں ہے، لیکن سب کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیوریٹس ہوتے ہیں۔ تو شاید اس کے جو تانے باندھنے ہیں یا پچھلے سوال سے بھی جڑتے ہیں، اس سوال سے بھی جڑتے ہیں کہ کیا جو پیپلز پارٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو ہے میرا خیال ہے وہ 2023 کو دیکھ رہی ہے، وہ 2023 میں اپوزیشن میں نہیں ہونا چاہتی، تو اس وقت جو بھی وہ سیاست کر رہے ہیں وہ اس مقصد کو لے کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ماں باپ تو یہی کہتے ہیں کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا، لیکن کوئی فیوریٹ تو ہوتا ہے، کون فیوریٹ ہے؟ کیونکہ اس وقت تو سب کو لگ رہا ہے وہ فیوریٹ ہے، دونوں طرف سے بیان ایسے ہی آ رہے۔ ریما صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہی اصل لڑائی ہے، یہی اصل دوڑ ہے، یہی اصل جگاڑ ہے، یہی اصل داؤ ہے کہ فیوریٹ میں تھا یہ کیوں ہو گیا، ارے فیوریٹ میں ہوں اس کو کیوں بنا لیا؟ لاڈلے، یہ لاڈلے تھے دونوں جو تھے نا، کبھی کوئی لاڈلا کبھی کوئی لاڈلا، اب تیسرا لاڈلا آ گیا، تو یہی تو اصل جنگ ہے، یہی جگاڑ ہے، ایک آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، اور دوسرا مجھے لاڈلا بناؤ، یہ ہے اصل۔ یعنی گھر کے اندر سارے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کریں، میں پرانا آپ کا، میں نے بڑے آپ کے پاؤں دبائے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے سر میں چامپی بھی کی ہوئی ہے، میں نے آپ کو مالشیں بھی کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات۔ دوسری بات میڈم شیخ، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کہی، نہیں یہ آگے رکیے گا ایک سیکنڈ، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات صحیح نہیں کی۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور جسٹس فہیم احمد صدیقی نے خورشید شاہ کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں کہا تھا، خورشید شاہ کا ایک دن بھی جیل میں نہ رہنا حیران کن ہے، ایک قیدی جیل میں سڑتا ہے، دوسرا سیاسی اثر رسوخ سے سہولتیں لیتا ہے، ان کا سب جیل میں رہنا ہمارے نظام پر سویہ نشان ہے، اور جس دن وہ قید ہوئے اس دن ہی ان کو ہسپتال میں چلے گئے، سب سہولتیں میسر ہیں۔ دوسرا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف مزے کر رہا ہے، باہر پھر رہا ہے، مطلب پھر وہی سندھ کاٹ کے پنجاب کا بندہ پھر رہا ہے، مطلب شہباز شریف بھی جیل میں جائے۔ ہم اور آخری بات، ہم عوام کے حقوق بچانے نکلے ہیں، ہم عوام کے ریلیف دینے نکلے ہیں، ہم عوام کا روزگار دینے نکلے ہیں، ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں، تو یہ سندھ میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو سارا کچھ آپ بتا رہے ہیں پنجاب پاکستان میں کرنا ہے، یہ سندھ میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ سندھ میں کیوں نہیں کرتے؟ سندھ میں بھی یہی سہولتیں چاہیے۔ ہفتے کو بھی بات کی، ٹھیک ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر میں ریما سے لیتی ہوں۔ حسن نثار صاحب کہتے ہیں جو شفاف الیکشن کی بات ہو رہی ہے، شفاف الیکشن ممکن ہی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب کہتے ہیں جنگ ہی ساری یہی ہے، بھائی لاڈلا کون؟ میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ ممکن نہیں، ایک آئیڈیل بات تو نہیں ہو رہی، بات تو ہوتی ہے ممکنات کی، کہ 1970 کا الیکشن آلموسٹ فیئر ہوا اور اس کو لوگ مانتے ہیں۔ اسی طرح 1988 کا الیکشن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے محترمہ کو تحفظات تھے،
لیکن آلموسٹ وہ بھی ٹھیک ہوا الیکشن. تو اس طرح الیکشن اچھے ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اچھے ہونے چاہیے. جب تک الیکشن ہی فیئر نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ فیئر گورنمنٹ ہے, یا لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے کس طرح لوگوں کا, عوام کا مینڈیٹ حکمرانوں تک پہنچے گا. تو یہ تو میرا خیال ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ فیئر الیکشن ہو, جب بھی الیکشن ہو فیئر الیکشن ہو, اور اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو. لیکن حسن صاحب کہہ رہے ممکن ہے ہی نہیں, ممکن بنانا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی دونوں فیئر الیکشن سے جیتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نسبتاً فیئر, ٹھیک ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کوئی آئیڈیل الیکشن ہوتے رہے ہیں, لیکن نسبتاً فیئر تو الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور اس کے اوپر جس پر سب کا اتفاق بھی ہوتا رہا ہے, چھوٹے موٹے اعتراضات بھی ہوتے رہے ہیں. سر آئی جی آئی فیئر تھی؟ نہیں, آئی جی آئی نہیں فیئر تھی. آئی جی آئی ٹوٹلی انفیئر تھی. آئی جی آئی کا بننا ہی انفیئر تھا, بالکل غلط تھا. اسی سیڑھی سے چڑھے, اور جو الیکشن کے دوران وکٹری سپیچ تھی وہ فیئر تھی؟ نہیں, وکٹری سپیچ تو اس پہ میرا آپ سے اختلاف ہے, لیکن بنیادی بات ہے کہ آئی جی آئی بنانا وہ تو اس کے انٹینشن سے ہی ظاہر تھا کہ پیپلز پارٹی کو روکنا ہے, اور وہ اس کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, اس وقت کے پریزیڈنٹ کا رول تھا, اور وہ تو ڈیفینیٹلی غلط ایک حکمت عملی تھی, اور اس کا مقصد ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی آئی کسی بھی طرح جائز تھی, اور اب اس کے سارے کرداروں نے آلموسٹ اتفاق کر لیا ہوا ہے. سر لیکن میری گزارش یہ ہے, اب جب ہماری موجودہ اپوزیشن یہ ایجنڈا لے کے نکلی ہے, اور حکومت بھی اسی بات کے اوپر, دونوں سیم چیز کے اوپر ہے, جی انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے, شفاف الیکشن ہونی چاہیے, کیا یہ واقعی ممکن نہیں ہے ریما, جیسے حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں؟ ارینا, حسن صاحب نے ڈفرینٹ فیکٹرز کی طرف اشارہ کیا ہے, اور درست بات ہے کہ آئیڈیلی ہمارے یہاں پہ تعلیم, غربت, ان سب چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, لیکن یہ وہ ول کی بات ہے نا, پوری ملک دنیا میں آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ لوگ ووٹ کیوں کرتے ہیں. امریکہ میں جو صدر ٹرمپ جب الیکٹ ہوئے تھے, اس سے پہلے بہت سی ایسی اسٹڈیز تھیں جو دکھاتی تھیں کہ کس طرح سوشل میڈیا لوگوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ کریں. تو اس طرح سے اگر آپ فری ول کی بات کریں گے کہ کیا ووٹ لوگوں کی فری ول دکھاتا ہے, پھر تو بہت سے فیکٹرز ہیں, پھر تو شاید دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ آپ کو ریلیٹو ٹرمز میں دیکھنا چاہیے, اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو یہ تیسرے فریق کا ہے. بھٹی صاحب نے آئی جی آئی کا حوالہ دیا, اس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو وہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جو اس میں ملوث تھے, جنہوں نے وہ پورا الیکشن ریگ کیا, مینیپولیٹ کیا, اور کس طرح کیا. تو اب آگے چلنے میں ہم, یہ تو ایک چیز ہے نا جس کو کر سکتے ہیں, بہت اور مجبوریاں ہیں لوگوں کی, لیکن یہ جو اوپر سے مینیپولیشن آتی ہے تیسرے فریق کی, والدین تو چلے ہمیں پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ تیسرے فریق نے کیسے وہ رول خود سے اپنے آپ کو دے دیا کہ فیوریٹس بنا رہا ہے اور انہیں پھر نواز رہا ہے. یہ میرا خیال ہے اس ملک کا فنڈامنٹل سوال ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بنیادی طور پہ میری نظر میں الیکشن کو فری, فیئر یا کیونکہ ریما جو ایک آرتھوڈاکس آرگیومنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ بنایا ان کو گیا, جتنی بھی پارٹیز ہیں پیدا کیا گیا, بنایا نہیں گیا. ہاں وہی نا, پیدا کیا گیا, بنائیں گے. اچھا پھر تو ویسے یہ کہ عمران پی ٹی آئی کے بارے میں کیا خیال ہے, ہمارا 2018 کے الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کتنا فری فیئر تھا, اس میں کس کو کتنا بنایا گیا؟ سب ایسے ہی تھے, 19 بالکل سیم ٹو سیم سارے کنٹینیوشن. آپ کو تاریخ سے اپنا اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے, ایکیڈیمکلی دیکھا جائے, سمجھنے کی ضرورت ہے پارٹیز کس طرح بنی, لیکن ایٹ سم پوائنٹ اگر وہ آپ رشتہ توڑتے ہو اس کو بھی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاستدان جس طرح سیاست شروع کرتا ہے اس کا وہ اختتام بھی اس طرح کرے. لیگیسی کی بات بن جاتی ہے, کچھ لوگ سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جناب. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اینڈ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.